अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने अपने पिछले सेशन में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 24 तक कर लिया था। अब हम उससे आगे चलेंगे। चलें तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। फिर क्या होगा जब हम उनको एक ऐसे दिन इकट्ठा करेंगे जिसके बारे में कोई शक नहीं, और हर एक को उसका कमाया हुआ पूरा पूरा दे दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा। यहाँ इस आयत में अल हयात दुनिया के मुकाबले में जिस ज़िंदगी को पेश किया जाता है, अद्दारुल आखिरा, आखिरत का जो ठिकाना है, उस की तरफ जाने के लिए जो एक मंजिल है ख़ास, जिसको हम कहते हैं क़यामत का दिन, हिसाब किताब का दिन, जहाँ पे आमाल के मुताबिक जज़ा व सज़ा के परवाने दिए जाएंगे। उस दिन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जब वो दिन आ जाएगा जिस दिन सबके आमाल के मुताबिक उनको बदले सुना दिए जाएंगे और भी बदले की जगह पे उनको पहुंचा दिया जाएगा, तो उस दिन क्या हाल होगा उन लोगों का जो लोग वाक़तन तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजारने चले जाएंगे। यानी एक तरफ जन्नत, दूसरी तरफ जहन्नम, एक तरफ आराम, दूसरी तरफ तकलीफ़। तो जो मनफी पहलू है उस तरफ क्या होगा लोगों का, वहाँ पे लोग किस तरह से जाएंगे। आखिर उस तसव्वुर को अपने जहन में लाकर हम गुनाहों से रुक क्यों नहीं जाते हैं, बुराइयों से बाज क्यों नहीं होते हैं आते हैं, और क्यों हम एडमंड हो जाते हैं कि बिल्कुल अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बिल्कुल मिक्स करते हैं और अपने कंफर्ट जोन में रहने की जो जो गलत आदत हमने पैदा कर ली होती है कि गुनाहों के साथ अपने आराम के साथ में जीने की, ज़िंदगी गुजारने की जो आदत लग जाती है, उसके मुताबिक जीते हैं। तो इसी पे एक ताज्जुब भरी बात कही जा रही है कि आखिर उस दिन होगा क्या जब लोग इस तरह से जमा किए जाएंगे, और वो दिन ऐसा है जिसमें कोई शक शुबा भी नहीं है। कुरान में एक चीज़ और भी बयान की गई है, अल्फाज यहाँ भी हैं और दीगर जगह पे भी हैं, कि लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, कि इंसान जो नफ्स है, नफ्स इंसानी है, उसको वो मिलेगा जो उसने कमाया होगा, और उसके खिलाफ जो कुछ भी होगा वो भी उसके अपने कमाए हुए और अपने अमाल का नतीजा होगा। और इसमें किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी वहाँ पे कोई फेवरिज्म नहीं होगी कि किसी के साथ में इंसान इधर उधर हो सकता है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम इधर उधर नहीं हो सकता है। जिन चीज़ों में जो सलाहियतें दी हैं वो चीज़ें उसी सलाहियत के साथ में अमल करती हैं, और जो निज़ाम इस्टेब्लिश किया है सही और गलत का, वो निज़ाम वैसा ही चलता है। तो ये बहरहाल ये एक आई ओपनर है, हम सब लोगों को इसको समझना चाहिए, गौर करना चाहिए कि गलत नतीजा हाथ में आए इससे पहले हमें अपने आप को, हम अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, जो सही रास्ता है उस पर चलना चाहिए, और गलतियों से बचाने की अपने आप को मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। इसमें मैं एक नुक्ते की ख़ास वजाहत करना चाहूँगा कि और हर एक को उसका कमाया हुआ पूरा पूरा दे दिया जाएगा। यहाँ इस चीज़ में ये बात फिर उभर के आती है, जिसको हम बार बार रिपीटेडली इन सेशंस में डिस्कस करते आ रहे हैं, कि वहाँ पर आखिरत में हिसाब हमारे अपने अमाल का होगा, हमारी करनी का होगा। जो हमने बोया होगा, जो अमल किया होगा, उसी के नताइज वहाँ सामने आएँगे। तो ये बात इस बात की वज़ाहत कर रही है कि हर एक को उसका कमाया हुआ पूरा-पूरा दे दिया जाएगा। यानी जो कुछ अपने अमाल यहाँ किए हैं, छोटे या बड़े, उन सब का हिसाब वहाँ पे, उनके नताइज हमारे सामने आएँगे। देखिए, असल में जब बुरे अमाल की तरफ वही इंसान जाता है जो बेहिस हो चुका हो, कुरान की तरफ से उसका बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि दिल, दिमाग, आँखें उस तरफ से बिल्कुल वो मुड़ चुका हो, उससे बचता हो, या उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। क्योंकि जिसका इससे ताल्लुक होगा उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, मेरा नफ्स किधर जा रहा है। क्योंकि जो नताइज हमें आखिरत में दिखेंगे, अगर कोई चश्मे बीना रखता हो, देखने वाली नज़र रखता हो, तो वो अपनी ज़िंदगी में उसके असरात देख लेगा। क्योंकि जो कुछ हमारे अमाल होते हैं, उसके असरात हम पे फ़ौरी आते हैं, हमारे आस-पास आते हैं, और साथ ही वो फिर हमारी नफ्स पे और हमारी शख्सियत पे जाते हैं, और उनके असरात ही के वो अमाल होंगे, यानी नामा-ए-अमाल जो हमारे सामने क़यामत के दिन आएगा। तो अगर हम पूरी दुनिया ऐसी गफ़लत में गुज़ार देते हैं अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को, जहाँ हमें एहसास ही नहीं होता कि ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें, ये चीज़ें हमारे ऊपर आ क्यों रही हैं, ये कोई वार्निंग तो नहीं है अल्लाह ताला की।
اور اس سے ہم بے فکر رہتے ہیں اور اس کو یعنی اس کی ذمہ دار دوسری چیزوں کو دیتے ہیں. کبھی ہم دوسروں کو اپنا دشمن بناتے ہیں، کبھی حالات کو، کبھی کسی کو. یعنی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کچھ اپنا سیلف انٹروسپیکشن نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے کہ یہ کچھ ہماری بدعمالیاں یا ہماری غلط حرکتیں تو نہیں ہیں جس کے یہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بلکہ چونکہ ہمیں ایک طرح کا بھرم یہ ہے کہ بھئی ہم تو جنتی ہیں، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم رسول کی امت ہیں. تو یہ بھرم، اور پھر اس کے بعد یہ کہ بھئی ہم تو جو ہمیں حکم دیا ہے بڑوں نے، تو ہم وہ نماز اور روزہ اور وہ چیزیں جن کو اہم بنیاد اسلام کی آج بنایا جاتا ہے، میں پھر کہوں کہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اسلام کو محض نماز روزہ کہنا بھی بہت بڑی زیادتی ہے. لیکن یہ وہ بھرم ہے جس میں اکثریت ہماری مبتلا ہے، تو وہ اس طرف سوچ ہی نہیں پاتے. بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں ان کی وارننگ کے لیے ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو وہ آزمائش سمجھ لیتے ہیں اور اس بات کا ثبوت سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم چونکہ اللہ کے راستے پر ہیں، دیندار ہیں، اس لیے تو آزمائشیں ہیں اور آ رہی ہیں ہمارے اوپر. تو یہ جو سوچ کی اور فکر کی غلطی یا بھلاوا ہے، ایسی چیزوں کو یہ آیت بہت کریکٹ کرتی ہے کہ ہر چیز کا آپ کو پورا پورا حساب دے دیا جائے گا. تو یہ میں اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اکثریت میں گمان ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ یہاں کلیئر ہو جائے کہ میں ایک ایک چیز جو یہاں پہ کر رہا ہوں اس کے اثرات مجھے یہاں پہ بھی بھگتنے ہیں، اور آخرت میں تو وہ میرے سامنے آئے گی اور اس سے اثر سے میں بچ نہیں سکتا. کیونکہ جب کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی انصافی نہیں ہوگی، نا انصافی نہیں ہوگی، تو وہ سب سے بڑا منصف جو ہے، جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ میرے ساتھ بھی انصاف کرے گا، اور جو میں نے بویا ہے میں وہی کاٹوں گا. میں خراب فصل بو کے اچھی فصل کاٹ نہیں سکتا، یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے. پر چونکہ وہاں ظلم نہیں ہوتا، یہ اہم بات ہے، بہت ریلیٹڈ ہے یہاں پر، کہ چونکہ وہاں ظلم نہیں ہوتا، لہٰذا جس نے خراب فصل بوئی ہے وہ خراب کاٹے گا، اور جس نے اچھی بوئی ہے وہ اچھے کاٹے گا. تو یہ چیز اگر ہمارے ذہن میں رہیں تو ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے احکامات پہ عمل کریں اور اس کی نافرمانی سے بچتے چلیں. چلیں آگے چلتے ہیں. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. کہو اے اللہ، ملک کے مالک، تو جسے چاہے اپنے قانون کے مطابق حکمرانی دے اور جسے چاہے اپنے قانون کے مطابق حکمرانی چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے اپنے قانون کے مطابق. تیرے اختیار میں سب خیر ہے، بے شک تو ہر چیز کے درست پیمانے طے کرنے والا ہے. اس آیت میں ایک طرف تو اللہ کی عظمت کا اعتراف ہے کہ میں یا ہم بطور انسان، بطور اللہ کی مخلوق، بطور بشر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کا منصب، کہ اللہ کون ہے اور اس کے مقابلے میں ہم کیا ہیں. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس آیت کو پڑھ کے یہ سبق ملتا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا اصل مالک وہی ہے اور تمام چیزوں کو دینے والا اور عطا کرنے والا بھی وہی ہے. جو بھی ہمیں سہولتیں درکار ہوتی ہیں اس مختصر سی زندگی میں یا اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی میں، ان تمام چیزوں کو دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں جو ذکر ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یقینی طور پہ عزتوں کو دینے والا، ذلتوں کو دینے والا وہی ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہدایت، رہنمائی اس نے ہماری کر دی ہے. اگر اس ہدایت کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں تو نتائج ہمارے مثبت ملیں گے، پازیٹیو ہوں گے رزلٹ، جیسا ہم چاہتے ہیں اچھے رزلٹ ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. لیکن جن چیزوں سے اس نے ہم کو منع کیا ہے، جہاں سے جن سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کے مطابق نہیں چلتے ہیں تو ہمارے لیے سوائے مصیبتوں، سوائے پریشانیوں کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے رہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا جب تک دل اور اس ساتھ میں ہمارے جو اعمال ہیں اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں. تو یہ اس آیت سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یقینی طور پہ اللہ ہی تعالیٰ تمام چیزوں کو عطا کرنے والا ہے. ملک ہو، سلطنت ہو، حکومت ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، تمام چیزوں کی عظمت اور رفت ہو، تمام چیزیں جو بھی ہم چاہتے ہیں اس مختصر زندگی میں، اس کے بعد کی زندگی میں، لیکن اس کے لیے جو اس نے طریقہ اختیار دیا ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے، تبھی زندگی میں کامیابی کے امکانات ہیں، ورنہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں.
یہ بات ہم اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں ایک آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ جو کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، مقروء ہے، پڑھی جانے والی ہے، اس کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کتاب میں اپنے آپ میں ہدایت اور گمراہی ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رکنا، اور جن چیزوں سے پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کرنا، بس یہی مقصود ہے۔ اس میں ہم کچھ بھی اپوزٹ کر دیں گے تو یقین طور پہ اس کے نتائج اسی طریقے سے برعکس ہوں گے۔ دو باتیں یہاں پر بہت اہم کہی گئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ حکمرانی یعنی حکومت اللہ کے قوانین ہیں جن کے تحت وہ دیتا ہے، اور اسی طرح عزت و ذلت بھی اس کے قوانین کے حساب سے ملتی ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا اختصار کے ساتھ بریفلی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ قوانین اس کے کیا ہیں۔ پہلے میں ذکر کروں گا سورہ انفال کی آیت نمبر 60 کا۔ یہ حکومتوں کے یعنی حکومتیں ملنے کے تعلق سے بات ہے، اور اس آیت کا الانفال کی آیت نمبر 60 اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور تیار رکھو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، اس سے دھاگ بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سوا جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ تو یعنی یہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے حکومت کا نسخہ، کہ آپ اپنے آپ کو جب آپ حکومت میں ہو، کہیں آپ کی حکومت ہو، تو آپ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی حکومت کو بہترین ریسورسز سے تیار رکھیں۔ یعنی اس وقت کی ٹیکنالوجیز کے حساب سے جو قوت آپ کو مل سکتی ہے، جو سامان حرب کی وجہ سے، ویپنز کی وجہ سے، اور گھوڑے جو ہیں وہ یقیناً کمیونیکیشن اور موومنٹ کے طریقے ہیں۔ جیسے آج کل بہت سے وہیکلس اور سواریاں اور مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے فوجوں کا، ٹروپس کا موومنٹ ہوتا ہے۔ تو یعنی آپ اپنی آرمری فوجیں اور ان کے موومنٹ کا اور کمیونیکیشنز کے طریقوں کو بہترین رکھیں، یہ ایک بات کہی گئی ہے انفال میں۔ کچھ میں اور سلائڈز دکھا کے اس چیز کی وضاحت کروں گا۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ ایک دوسرا رخ اور بہت اہم رخ ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں بہت واضح کی گئی ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، کہ وہ ان کو اس طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، یعنی اسٹرینگتھن کر دے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق میں پسند کیا۔ یہ ہم پچھلے سیشن میں گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ دین اسلام وہ ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے ہمارے لیے، اور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ شرط کیا ہے؟ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یعنی اس میں نے سرخ رنگ سے جو دو چیزیں لکھی ہیں اوپر اور دو نیچے، یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ ہم کریں گے یا کوئی بھی قوم کرے گی، اللہ پہ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ جو پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آتا ہے قرآن میں بیشتر جگہ پر، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور جس نے عمل صالح کیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بس میری بندگی کریں، یعنی فالوئنگ اور سبمیشن صرف اللہ کا ہو، یعنی اللہ کے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر کے کھول کے بیان کر دی ہیں ان پہ عمل کریں۔ اور ان کے علاوہ یعنی جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ میرے حکم میں کوئی شریک نہیں ہوگا، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ اپنی حکومت میں، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ڈیزائریبل ہے، اور موحد ہونے کا، مونوتھسٹ ہونے کا شان بھی یہی ہے اور انداز بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، مونوتھسٹ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر ہم اسی کی ہدایت اور اسی کا قانون مانیں گے۔ اور یہ بھی حقیقی بات ہے، کیونکہ اکثر یہ بات اٹھ کے آتی ہے کہ کیا اسلام میں کسی طرح کا ٹکراؤ ہے۔ ٹکراؤ اس سینس میں کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قانون مانیں گے تو کیا ہم ملک کے قانون نہیں مانیں گے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کا قانون بھی انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے، اور اس میں ہمیں موٹے طور سے ہر طرح کی وہ چیزیں ملتی ہیں جو انسان کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں، اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، ڈسپلن کے لیے ہوتی ہیں، نظم و نسق کے لیے ہوتی ہیں۔
اور وہی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے بنیادی اصول ہیں جو آپ کو سمجھاتا ہے۔ تو اس میں کسی طرح کا، کیونکہ یہ چیزیں اکثر مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھی ہیں، لیکن ہماری یہ خیالی چیزیں ہیں، کیونکہ ملک کا قانون آپ کو کسی بھی طرح سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ کے قانون سے ہٹ کے چل کے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے قوانین پہ چلیں گے تو ملک کے قوانین خود فالو ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اسی کے سب سیٹس ہوتے ہیں۔ اکثریت اگر ہم بہت ڈیٹیل میں جائیں تو کہیں پہ کچھ چیزیں اٹھ سکتی ہیں، ادروائز آپ دیکھیں گے کچھ چیزیں ایک سی ہیں۔ یہ میں نے اس پوائنٹ کی وضاحت اس لیے کری کہ جب ہم ایفیٹیکلی اس بات پہ زور دے کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون پہ چلیں گے اور اس کے حکم پہ عمل کریں گے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم آج کل کے سیٹ اپ میں جس ملک میں بھی رہتے ہوں گے اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کے قوانین ہوتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ انصاف کیجئے، ان اللہ یامر بالعدل، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی شروعات ہے، بگننگ ہے، اور اس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ڈو جسٹس، آپ انصاف کریں، تو آپ بتائیے کون سا ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوگا یا قانون ہوں گے جو آپ سے کہیں کہ آپ ناانصافی کریں؟ ہم ناانصافی کرتے ہیں اپنی خواہشیں، اپنے ذاتی فائدے، پرسنل پروفٹس اور پرسنل بینیفٹ کے لیے، شیطان کے بہکاوے، ٹیڑھے راستے پہ جا کے، صحیح راستے پہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ آپ ہمیشہ انصاف کیجئے، ہر ایک کی عزت کیجئے، ہر ایک سے اچھا بولیے، برائی کا جواب برائی سے مت دیجیے، میں موٹے موٹے اصول بتا رہا ہوں۔ تو آپ بتائیے کون سے ملک کا قانون ہوگا جو آپ کو ان چیزوں کے خلاف کہے گا؟ وہ تو بیسیکلی یہی کہتا ہے، ہر جگہ آنیسٹی کی، ایمانداری کی، خدمت کی، کوآپریشن کی، ویلفیئر کی بات ہوتی ہے، یہ قرآن کا میسج ہے۔ تو یہ ہمارے صرف ایزمپشن ہے، کیونکہ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت جس چیز پہ ڈیبیٹ کرتی ہے وہ قرآن سے واقف ہی نہیں ہوتی، وہ جانتی نہیں قرآن کے احکامات کیا ہے۔ قرآن اور دین اسلام کے نام پہ وہ سوائے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کے علاوہ کچھ جانتے نہیں، لہٰذا اس قسم کی فضولیات میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات اس لیے نکلی تھی کہ جب یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو آخر حصے میں نے لال رنگ سے لکھا ہے کہ بس میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسٹرکٹلی اسی کو فالو کیجیے، اور اس فالوئنگ میں اگر اور چیزیں بھی فالوئنگ میں جڑ جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ حکم تو اللہ، کیونکہ اصل ہماری نیت ہوتی ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ایمانداری سے آنیسٹلی کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اس میں کوئی اگر آپ کا مان لیجیے یہ جاب کا سین ہے اور آپ کا سپروائزر بھی آپ سے آنیسٹلی اور محنت سے کام کرنے کو کہتا ہے، تو آپ نے مانا اللہ کا حکم ہے، لیکن باس بھی خوش ہے کیونکہ وہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں قدرتاً، یعنی جب آپ اچھے راستے پہ چلتے ہیں تو بہت سی چیزیں کولیٹرل بینیفٹ کے طور پہ، ذیلی فائدوں کے تحت کے مطابق یا اس کی طرح سے آپ کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ تو ایک یہاں پہ اصول بہت واضح یہ بتایا گیا ہے حکومت ملنے کا، زمین کی خلافت ملنے کا، کہ جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں اور اللہ کی بندگی کریں۔ اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان لائیں اور اللہ کی بندگی کریں، کیونکہ اللہ کی بندگی میں ہی اس کے احکامات مان کے عمل صالح ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کو کنڈینس کر دیں تو اللہ پہ ایمان لائیے اور عمل صالح کیجیے، تو آپ کو پھر سے حکومتیں مل جائیں گی۔ دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ حکومت کے لیے دوسری چیز جو درکار ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر یہ بات ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصلحین کو حکومت دیتا ہے، تو اکثر لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی کہیں کہیں بھی تو بڑے مفسد ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ریکوائرمنٹ اللہ نے دی ہے کہ آپ کے پاس قوت ہونی چاہیے۔ اگر اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے آپ نے اپنی قوت کو کھو دیا ہے، جیسے ہم نے کیا کہ ہم نے تعلیم کو، علم کو تقسیم کر دیا دینی اور دنیاوی معاملات میں، اور دنیاوی تعلیم کو بالکل دین سے خارج کر کے اس کو نہ دین کا حصہ سمجھا، نہ اس کو حاصل کرنا، اس کا حصول عبادت کا حصہ سمجھا، نہ اس کے کسی فائدے کو ذہن میں رکھا، تو نیچرلی جب ہم اس سے دور ہو گئے تو اس سے جو کچھ ٹیکنالوجی ملتی ہے، نئی چیزیں ملتی ہیں، اس سے ہم دور ہوتے چلے گئے، ان سے پیچھے ہو گئے، تو لہٰذا ہماری قوت ختم ہو گئی، ہماری ہوا اکھڑ گئی، اور ہم آج وہاں پر آ گئے جہاں آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا تھا، ہر چیز ہمارے ڈسپوزل پہ دے دی تھی، ہر چیز کو ایکسپلور کرنے کی، کھوج کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر تھی، ہمارا ہر بچہ ان صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، لیکن ہم نے اس کو اس انداز سے اس کی پرورش ہی نہیں کری، اس کی تربیت ہی نہیں کری، ہم اس کو صرف اپنے انداز سے پڑھاتے چلے گئے اور اس کو دین سمجھ بیٹھے، نتیجہ سامنے ہے۔ اگر وہ دین تھا اور اللہ کا ہوا دین تھا،
اللہ کا دیا ہوا دین تھا تو اس کو تو حاوی ہونا چاہیے تھا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آلون میں سے ہونا چاہیے تھا آج ہم کو. آج ہم بالکل نہ صرف آلون میں سے نہیں ہے بلکہ حالت وہ ہے جو قرآن نے کئی جگہ ان لوگوں کی بیان کی، ان قوموں کی بیان کی ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں. تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی چاہے انڈیویجول تنزلی ہو، بربادی ہو یا اجتماعی ہو، اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم ایمان تو لائے ہیں لیکن عمل صالح نہیں کرتے. ہمارا ایمان ایک عقیدے اور بھروسے کا نام ہے جس کو ایک کپڑے کی طرح ہم اپنے اوپر پہنتے ہیں لیکن ہمارے عمل کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. وی جسٹ ویئر اوور بلیف. جیسے اوپر سے ایک چیز پہن لی جاتی ہے، ہمارے فیتھ، ہمارے بلیف جو ہیں وہ ایک اوپر سے پڑے ہوئے کپڑے کی مانند ہے، اندر کیا ہو رہا ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے. تو ایمان جب تک عمل میں ٹرانسفارم نہیں ہوتا، عمل میں ڈھلتا نہیں ہے، وہ اپنے نتائج نہیں دیتا، اس لیے وہ نتائج ہمیں نہیں ملتے. اب کچھ چیزیں اور آپ سے شیئر کروں گا کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے سب اس کے قانون کے تئیں طوعاً و کرہاً فرما بردار ہے، اسی قانون کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. یعنی اس آیت میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ فی السماوات والارض، یعنی بلندی اور پستیوں پہ، زمینوں پہ اور آسمانوں میں ہر جگہ اللہ کا قانون چلتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ خوشی سے ناخوشی سے اسی کو فالو کرتی ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. جب پوری کائنات میں اللہ کا قانون چلتا ہے تو ہمارے ابھی چل رہا ہے اور اس کے قانون نے بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے، آپ محض اللہ کی بندگی میں نہیں ہیں، آپ کے ہاں بہت شرک ہے، آپ کے بہت سارے خدا ہیں. سب سے بڑا خدا ہمارا نفس ہے، خواہشات ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں. تو نتیجہ اس کا وہی ہوگا جو سامنے آج ہمیں دکھتا ہے. تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا قانون ہر جگہ جاری و ساری ہے، تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی وہ جاری و ساری ہے، ہمارے یہاں بھی وہ چلتا ہے. اور اگر آج ہمیں یہ نتیجے ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے قانون میں ہے وہی نتیجہ آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں اللہ کے قانون کی ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے کہ تباہی ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے اور جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا. یہ سورہ حمز ہے، ہم اکثر نماز میں پڑھتے ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مال اخلدا. ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا اور تم کیا سمجھے حتمہ کیا؟ اللہ کی آنکھ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. اب یہ اللہ کا قانون ہے، 3 قوانین یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جو حمز اور لظم میں مبتلا ہے، یعنی سامنے تانے بازی کرتا ہو، کمنٹس کرتا ہو لوگوں پہ، ان کی دل آزاری کرتا ہو، ان کا دل دکھاتا ہو اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہو، ان لوگوں کے لیے قرآن نے ایشور کر دیا ہے، سیٹ ریزرو کر دی ہے ان کی، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیٹ ریزرو ہے. تم زندگی اسی مستی میں گزارو اور جہنم کی سیٹ تمہیں مل جائے گی بنا کسی محنت کے. وہیں آنکھ کھلے گی خبر کے دہانے پہ جا کے کہ میں کیا کرتا آ رہا تھا. اور تیسری کیٹیگری کیا بتائیے؟ جو مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ یہ ان کے قیام، یعنی ہمیں اسٹیبلش رکھے گا، اسٹیبلائز کرے گا، ہمارے قیام کی وجہ بنے گا، قائم رکھے گا ہمیں. نہیں ہوتا ایسا. تو یہ قانون ہے اللہ کا. یہاں پہ بھی قانون کی بات آتی ہے اور اس کے اثرات ہیں جس پر قرآن نے بیان کیا ہے. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا یعنی متقی ہے. یقین اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اب یہاں انفرادی، کیونکہ وہاں آیت میں عزت و ذلت کی بات ہوئی تھی، یہاں اس آیت نے ڈیفائن کر دیا. ہم اپنی نظروں میں عزت کچھ بھی سمجھیں کہ بہت پیسے والا ہے صاحب، بہت بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، بڑی کوٹھیوں میں رہتا ہے، کتنے اس کے ساتھ باؤنسرس اور بلیک کیٹس یا کون کون ساتھ رہتے ہیں، پولیس کی کتنی گاڑیاں آگے پیچھے گھومتی ہیں. جب قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ سبمٹ کرا ہوا ہے اللہ کو، جو سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے، جو کہا گیا وہ کرتا ہے، جس سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے جذبات کو روکتا ہے، غصے پہ قابو پاتا ہے، شہوت کو روکتا ہے، ہر اس چیز کو روکتا ہے جو اللہ سے بغاوت کی طرف اسے لے جاتی ہے. یہ شخص جو ہے، جو محنتی شخص ہے، جو جدوجہد میں لگا ہوا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے. اور دیکھیں جب اللہ نے کسی کو کہہ دیا کہ صرف یہ شخص عزت والا ہے، تو اگر ہم یقین نہ کریں کہ عزت اس کے علاوہ بھی کسی اور طریقے سے مل سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ایمان بھی نہیں رکھتے. کیونکہ اگر فیتھ اور بلیف صرف ایک عقیدے کا نام ہو تو یہ بھی تو عقیدے کی بات ہے، کم از کم عقیدہ تو رکھیں. اور حالات یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ عقیدہ نہیں رکھتے، کیونکہ اگر تقوی کو ہم عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو ہم تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تقوی اللہ کے احکامات پہ چلنے کا نام ہے، تو اللہ کے احکامات جس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں ہم اس کتاب کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہمارے اکابرین، ہمارے خطیب، ہمارے رہنما ہمیں سمجھاتے، اس بات کو کہتے کہ اگر قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھو گے اور اس پہ عمل نہیں کرو گے تو تقوی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہم سب نے تقوی کو ریڈیوس کر کے، پھر میں وہی کہوں گا کہ نماز روزے تک کر دیا ہے۔ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا دکھتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ کا ایک حکم ہے، فرض ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن محض اس کی بنیاد پہ اس کو متقی کہہ دینا تقوی کے لفظ کا مذاق اڑانا ہے، اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے کہ متقی وہ ہے جو اللہ کے احکامات پہ پوری طرح سے پابند ہو، جو اللہ کے ہر حکم کو حکم جانے اور اس پہ عمل کرے۔ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے 3-4 حکم چن لیے جیسے ہم لوگوں نے صدیوں سے چن رکھے ہیں، 5 فرائض، 5 اراکین، ارکان، اور جو بھی ہم ان کو نام دیتے ہوں، 5 ستون دیتے ہوں، ان کی اہمیت سے میں پھر کہہ دوں انکار نہیں ہے کسی کو، لیکن انہی کو محض اسلام کہہ دینا یا کہا نہیں جا رہا تو ہمارے تصور میں بیٹھ جانا اور اس کی اصلاح کی کوئی باضابطہ اور منظم کوشش نہ ہونا کہ دیکھو یہ چیزیں اہم ہے، لوگوں بہت اہم ہے، نماز بھی بہت اہم ہے، روزہ بھی بہت اہم ہے، زکوٰۃ بھی اور ہر چیز، لیکن دیکھو قرآن کے دیگر احکامات جو تمہیں اچھے انسان بناتے ہیں ان سے غافل مت ہو جانا، ورنہ نامہ اعمال ٹیڑھا ہو جائے گا، تمہارا نفس ٹیڑھا ہو جائے گا، تمہارے راستے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ باتیں کھل کے آنی چاہیے، کہنی چاہیے لوگوں سے، تاکہ یہ بھرم ٹوٹیں، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے جس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہاں بنیادی چیز عزت، دیکھیے اجتماعی طور پہ حکومتیں اپنے آپ کو طاقتور رکھیں اور اللہ کی بندگی میں رہنے والے لوگ ہوں، عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں، ان کو اللہ اپنے حساب سے، اپنے نظام سے حکومت دیتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی گئی جو اس کے نام لیوا ہیں کہ تم اگر تقوی کے درجے میں رہو گے تو تمہیں ذاتی عزت بھی ہے، اور تم جیسے افراد اکٹھے ہو کے جو سماج بنائیں گے، جو ملک بنائے گا، وہ بھی عزت پائے گا، کیونکہ جب اللہ کے احکامات پہ ہم چلیں گے تو اس کے ان احکامات کا بھی خیال رکھیں گے۔ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں ہر طرح سے، اور وہ ایک ڈیٹرنٹ ہوگا، وہ رکاوٹ ہوگی دوسروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے کہ وہ امن بھنگ نہ کریں، ذاتیہ نہ کریں، اور آپ کے خلاف فوج کشی نہ کریں۔ یہ ان ممالک کے لیے ہے جن کے پاس اپنی اپنی مملکتیں ہیں۔ ہمارے لیے کیا چیز ریلیونٹ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں تاکہ اللہ کی نظر میں ہم عزت والے ہوں، اور جو اللہ کی نظر میں عزت والا ہے وہ سماج میں عزت والا ہے۔ سماج نے اپنی عزت کے پیرامیٹر طے کر رکھے ہیں اور اس سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کو گنتا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے قیامت کے تعلق سے کہ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، الا یہ کہ کوئی قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ تو اس نقطے کی میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا تھا، اینڈ آئی تھنک یہ کافی کلیئر ہوا۔ طارق صاحب اگلی آیت بھی لے لیں۔ جی لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو اپنے قانون کے مطابق رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق خوب رزق دیتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ کی عظمت کا ذکر ہے کہ اللہ کون ہے۔ رات اور دن کا جو تصور ہے یہ محض صرف رات کا آنا اور دن کا آنا نہیں ہے، بلکہ پورا نظام شمسی و نظام قمری ہے، کس طریقے سے ہمارا پورا یہ نظام چل رہا ہے۔ اور اس نظام کے چونکہ اب ہم سب لوگ واقف ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ ہماری زندگی میں سورج کا دخل کس حد تک ہے، اس کے ہونے سے کیا فائدے ہیں، نہ ہونے سے کیا نقصانات ہیں، اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے، تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، یہ تمام یہ اس کے جزوی چیزیں ہیں جس کو ہم آہستہ آہستہ سائنس کی مدد سے سمجھتے جاتے ہیں روزانہ۔ تو ایک تو یہ اس کی عظمت ہے کہ اس نے دن اور رات کے پورے نظام کو بنایا ہے، یعنی شمس کو بنایا اور شمس کے ارد جو چیزیں ہیں گھوم رہی ہیں اس پورے نظام کو، نظام شمسی کو اسٹیبلش کیا۔ یہ اپنے آپ میں اس کی عظمت کو جاننے کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے، ہم لوگ اگر سمجھنا چاہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کس طریقے سے چیزوں کو نکالتا ہے۔ آج کل اب بارش کا موسم ہے، آپ جس طرف چلے جائیں ہر طرف ایک نیا درخت، نیا پودا، نئی بیل، ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کو تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے بیج کہاں سے آتے ہیں،
کس طریقے سے چیزیں نکل کے آتی ہیں، ایک پورا سلسلہ ہے چلتا رہتا ہے۔ آپ ذرا سا جنگل میں چلے جائیں جہاں مختلف پودے، مختلف پیڑ، مختلف چیزیں ملتی ہیں، وہاں پہ ہر پیڑ کے سائز کے لحاظ سے مختلف پرندے مل جاتے ہیں، پیڑوں کی جڑوں میں مختلف قسم کے حشرات، جو کیڑے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کائنات میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں، اور وہی ہے چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی، اور ان چیزوں کو جو سائیکل ہے جینے اور مرنے کا، ختم ہونے کا، پھر اٹھنے کا، پھر ختم ہونے کا، اور جو قیامت میں اٹھنے کا نظام ہے، یہ اس کی طرف اصل میں اشارہ ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اصل عظمت، اصل ملکیت یہ سب کے سب اللہ کے ہی بس میں ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق وہاں سے دیتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی مثال ہے، بہت دور گئے بغیر بہت آس پاس کی مثال دیکھ لیں۔ مٹی اگر ہمارے ہاتھ پہ کہیں لگ جائے تو اس کو ہم فوراً جھاڑ دیتے ہیں، لیکن اسی مٹی سے نکل کے میٹھے میٹھے آم، سیب، گیہوں، چاول، چنا، جتنے بھی کراپس ہیں وہ سب ہمارے پاس میں آتی ہیں، اور ہم انہیں آسانی کے ساتھ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی ایک عام فہم چیزیں ہیں جو موٹی موٹی باتیں ہم اس آیت کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ہے، اللہ عظیم ہے اور اس نے اپنی عظمت کے مظاہرے پھیلا رکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے اللہ نے ایک اعمال کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے، اور اس اعمال کے نتیجے میں ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں رزق میں کشادگی چاہتے ہیں سلیقے کے ساتھ، تو وہ بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ جو نظام اس نے بنایا ہے اس نظام کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اس نظام کے مطابق چیزوں کو ہم ماحول پرووائڈ کریں، تو چیزیں اپنے نتائج ہم کو اسی انداز میں خوب تک دیتی چلی جائیں گی۔ تو اس میں ہماری ایفرٹ بھی درکار ہے، اور جو اللہ کے نظام ہے اس عظمت کا بھی اعتراف ہے یہاں پہ کہ ہمیں اسے بھی سمجھنا چاہیے، لیکن اپنی ایفرٹ کا ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، یہ الفاظ کسی شخص کے نہیں ہیں، کسی انسان کے نہیں ہیں، یہ الفاظ اللہ کے ہیں، قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ لہا ما کسبت، جو نفس جو کماتا ہے وہ اس کو ملتا ہے، اور اس کے خلاف بھی وہی جاتا ہے جو خود اس نے وہ کمایا ہوتا ہے۔ تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے قرآن کا اسٹائل بہت ریشنل ہے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے، سمجھا کے بات کرتا ہے۔ اس آیت سے پچھلی آیت میں اس نے ذکر کیا کہ کس طرح سے خلافت الارض، زمین کے خلافت اور حکومت ملتی ہے، اور کس طرح سے انسان کو عزت و ذلت ملتی ہے۔ اب ان چیزوں کے اسکیل تھوڑے سے بڑے ہیں، مثال طور پہ ایک آدمی بہت جلدی آسانی سے کوریلیٹ نہیں کر سکتا کہ کون سی حکومت کس طرح ختم ہوئی تھی اور کب وہ وجود میں آئی تھی اور ترقی پا کے اپنے بام عروج پہ پہنچی تھی، اپنی معراج کو پہنچی تھی، ایک بلندی پہ پہنچی تھی اپنی۔ اور یہی معاملہ اپنی ذات کے معاملوں کے ہیں، عزت و بے عزتی کے، لیکن یہ اگلی آیت جو ہے وہ بالکل ایک ایسی کھلی مثالیں دیتی ہے جو انسان روز دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے مثال یہ دی کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی جو صبح شام کے پھیرے جن کو دیکھتے ہو کہ جب رات ایک دم اندھیری ہوتی ہے تو روشنی کی افق میں سے پھوٹتی نظر آتی ہے، آپ کو ایک روشنی نمایاں ہوتی ہے، ایک سفید دھاری، ایک روشن دھاری نمایاں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور پورے آپ کی چاروں طرف کی دنیا کا احاطہ کر لیتی ہے، اب روشنی میں نہا جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ روشنی ہوتی ہے، سارے کام آپ کے ہوتے ہیں، شام میں وہ ہلکی ہونی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد ایسی تاریکی چھا جاتی ہے کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ نظام ایک دم اللہ کے قانون کے حساب سے، جو سورج کی گردش ہے، زمین کی گردش ہے، زمین کا اینگل ہے اس کے جھکاؤ کا، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ کے قوانین کے، یعنی لاز ہے اللہ تعالیٰ کے، جن کو فزیکل لاز کہتے ہیں، جس سے پوری کائنات بندھی ہوئی ہے، تو یہ وہی تو اس کے قانون ہے۔ تو ان کی مثال یہاں دی جا رہی ہے، اور پھر مردہ سے زندہ کو نکالنا اور زندہ سے ہم چاروں طرف ان چیزوں کو، جیسے آپ نے زمین کی بات کہی، یہ جو بیج زمین میں سے اگتے ہیں، یہ سارے بیج ان کے اوپر چھلکے موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے دیکھیے کہ نیبو کے بیج کا چھلکا دیکھیے کتنا پتلا ہے نسبتاً، دھنیے کا دیکھیے، گیہوں کا دیکھیے، اور پھر بادام کا دیکھیے اور اخروٹ کا دیکھیے، اور اس پوری موٹے اور پتلے کے بیچ میں کتنے انٹرمیڈیٹ بیج ہیں جن کو آپ دیکھیں گے ان کے سیٹ، یہ جتنے سیٹ کوٹ ہیں اوپر بیج کے چھلکے ہیں، یہ مردہ ہوتے ہیں، اور جب جرمینیٹ یہ کرتے ہیں تو ان میں سے کلہ پھوٹتا ہے جو ایک زندہ چیز ہوتی ہے۔ تو ایک مردہ جو بیج دکھتا ہے جس کا باہری حصہ مردہ ہے، اندر تو اس کی زندگی ہے جو چھپی ہوئی ہے، وہ نکل کے آتی ہے۔
تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مردہ، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ مردہ چیز میں سے کیسے زندہ چیز نکلتی ہے، زندہ چیزوں سے مردہ چیز نکلتی ہے۔ ہم اگر اپنے جسم کو دیکھیں تو ہمارے ناخن، جانوروں کے کھر، ہمارے بال، یہ سب مردہ ہیں اور یہ زندہ جسم سے نکل کے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں آس پاس کی چیزوں سے وہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کے قانون کے تحت تمہارا، جسے کہتے ہیں نا، بال بال بندھا ہوا ہے، تمہارا روم روم بندھا ہوا ہے اس کے قانون سے۔ تم جس دنیا میں آنکھیں کھولے بیٹھے ہو، یہاں کے اندھیرے اجالے اس کے قانون سے بندھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ قانون تمہیں دکھ رہے ہیں تو پھر یہ یقین رکھو کہ ان تمہیں عزت و ذلت دینے کے لیے جو قانون اس نے طے کر دیے ہیں اسی سے عزت و ذلت ملے گی، اور حکومتیں دینے کے جو قانون اس نے طے کر دیے ہیں حکومتیں بھی اسی قانون کے تحت ملیں گی۔ کسی کو برا کہنے سے، کسی کو کوسنے کاٹنے سے، اور یہ سوچ لینا کہ اس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے، اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کری، اس نے ہمیں مواقع نہیں دیے، اس نے ہمیں اپارچونیٹیز نہیں دی، تو یہ سب چیزیں کہنا در حقیقت اللہ کے قوانین سے انکار کرنا ہے۔ یہ بات میں سخت کہہ رہا ہوں لیکن ذرا غور کیجیے گا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ صاحب مجھے تو فلاں صاحب نے، گروپ نے، حکومت نے پڑھنے کا موقع نہیں دیا، ہمیں اپارچونیٹیز نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی، ہمارے جتنے مواقع ہیں وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جنہیں ہم بلیم کر رہے ہیں، گویا ہم یہ نہیں مانتے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ ہمیں ماننا یہ چاہیے کہ ہر چیز، کیونکہ حاکم وہ ہے، حکومت اس کی، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ چونکہ انصاف کرنے والا، اس نے قانون بنا دی کہ تم اگر قلم اٹھا کے لکھنا کوشش کرو گے، پریکٹس کرو گے، تو تم قلم سے لکھنا سیکھ جاؤ گے۔ اسی کو اس نے قرآن میں کہہ دیا کہ علامہ بالقلم، جس نے قلم اٹھائے نہیں، کوشش نہیں کری، محنت نہیں کری، قلم سے لکھنا نہیں سیکھ سکتا۔ تو اس کے ہاں قانون ہے، اس قانون پہ چلو گے تو اس کے نتائج کو اس نے وعدہ کیا ہے، اور یہ یعنی اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے، یہ چیزیں بدلتی نہیں ہیں، ان کے اثرات ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جس پوزیشن میں رکھیں گے ویسی اثرات، وہی قانون اللہ کے آپ پہ لاگو ہوں گے اور آپ ویسے ہی چل پڑیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں پہ آج ہمیں اگر اپنے اندر خرابیاں دکھتی ہیں تو اس کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہے ایکسیپٹ وی اینڈ اونلی وی۔ ہم خود ذمہ دار ہیں اس تمام حالت کے جس میں آج ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے قوانین اور احکامات کے حساب سے اپنی زندگی، اپنا گھرانہ، اپنا معاشرہ، اپنا سماج نہیں چلایا۔ آج اگر ہم سدھرنا چاہتے ہیں، ان کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور جن چیزوں کی ہم اتباع کرتے ہیں، جن کے کہنے پہ چلتے ہیں، اس بستے کو بند کر کے ایک طرف رکھ کے محض اللہ کی کتاب کو کھول کے اور اس کے احکامات پہ چل کے زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ تبدیلی ہوگی تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں آج ہم یہاں رکتے ہیں آج کے اس سیشن میں جی ہاں، اور یہی رک جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔